सीख रहे थे जीसस क्राइस्ट द परफेक्ट सैक्रिफाइस, यीशु मसीह कामिल कुर्बानी। यीशु मसीह हमने सीखा कामिल काहिन है, कामिल कुर्बानी है, और उसने अपनी कुर्बानी जिस जगह पे पेश की वो हाथ का बनाया हुआ टेंपल नहीं, खैमा नहीं, उसने आसमान पर जाकर डायरेक्ट खुदा बाप के सामने अपना खून पेश किया, कुर्बानी पेश की, और उसने कामिल जगह पर वो कुर्बानी पेश की। सो ये सारा अमल पूरा हो गया। आज हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी से हमने क्या पाया, या हमें क्या मिला है। What we get from the sacrifice of Jesus Christ, हमें क्या मिला। यीशु मसीह की कुर्बानी से हमने क्या पाया है। सो नंबर 1, इफिसियों का खत उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत, forgiveness from sins, गुनाहों से माफी हमें मिल गई। इफिसियों पहले बाब के 7वीं आयत के अंदर लिखा है कि उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफी उसके फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। कुर्बानी दी जाती थी किस लिए कि खुदा मेरे गुनाह माफ कर दे, खुदा मेरी खताएं माफ कर दे। कुर्बानियां खुदा के आगे जो पेश की जाती थी वो किस लिए पेश की जाती थी कि खुदा मेरी खताओं को क्या कर दे, माफ कर दे, मेरे जुर्म माफ कर दे, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरे गुनाह खत्म हो जाए। लेकिन हर साल सरदार काहिन अपने लिए भी बर्रा कुर्बान करता और कौम के लिए भी कुर्बानी देता और खुदा की हजूरी के अंदर आता और कुर्बानी देता था, कुफारा देता था। और कुफारे का मतलब मैंने बताया था ढांप देना। कुफारा जानवरों के खून से, कुर्बानियों से जो दिया जाता था वो गुनाहों को सिर्फ ढांप देता था। लेकिन जो कुर्बानी यीशु मसीह ने दी है उस कुर्बानी ने गुनाहों को ढांपा नहीं है, गुनाहों को मिटा दिया है। हमें हमेशा के लिए गुनाहों से माफी और निजात मिल गई। ओके, सो हमें गुनाहों से निजात मिल गई। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को ढांपा नहीं है कि हम हर साल फिर अपने गुनाहों का कफारा लेकर खुदा की हजूरी में जाते रहें। उसने अपनी कामिल कुर्बानी के वसीला से हमारे गुनाहों को माफ कर दिया है, उन्हें खत्म कर दिया है। और कलाम के अंदर लिखा है जितना पूरब से पश्चिम दूर है उसने हमारे गुनाह उठाकर वहां फेंक दी और वो फिर उन्हें याद नहीं करता। और इब्रानियों के खत के 9वें बाब की 26वीं आयत के अंदर यह लिखा है, वरना बिना आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह मिटा दे। उससे ढांपा नहीं, गुनाहों को मिटा दिया। यीशु मसीह के वसीला से हमारे गुनाह मिट गए और हमें गुनाहों की माफी मिल गई। उसकी कुर्बानी ना होती तो हम गुनाहों से माफी भी ना पाते। अगर यीशु मसीह कुर्बान ना होता
تو ہم گناہوں سے معافی بھی نہیں پا سکتے تھے, ہمیں معافی مل ہی نہیں سکتی تھی اگر یسوع مسیح اپنی جان کا فدیہ نہ دیتا, اگر یسوع مسیح اپنی جان کا کفارہ نہ دیتا, یسوع مسیح اپنی جان کا وہ قربانی نہ دیتا, تو ہمیں گناہوں کی معافی مل ہی نہیں سکتی تھی. ہم بھی ہر سال قربانیاں گزرانتے رہتے, جیسے سردار کاہن قوم کے لیے کفارے قربانیاں گزرانتا تھا. ہیلیلویا. اب ایک ہی قربانی گزرانی جا چکی ہے, اور اب ایک ہی قربانی نے گناہوں کو مٹھا دیا ہے. نمبر 2, یسوع مسیح کی قربانی سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہولینس, پاکیزگی. ہمیں پاکیزگی مل گئی, ہم پاک ہو گئے. یسوع مسیح نے نہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا, یسوع مسیح نے ہمیں پاک کر دیا. اس کی قربانی سے جو کچھ ہمیں ملا ہے اس میں پاکیزگی شامل ہے. عبرانیوں 13 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے, اس لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا. اس نے ہمیں پاک کر دیا ہے, اس نے سب کو پاک کر دیا ہے. سب کو پاک کرنے کے لیے اس نے دکھ اٹھایا ہے, صلیب کا دکھ سہا ہے, اور ہمیں اس کی قربانی سے کیا ملا؟ ہمیں پاکیزگی مل گئی. نہ صرف اس نے گناہوں کو مٹایا بلکہ ہمیں اس نے پاک بھی کر دیا ہے. گناہوں کو مٹا بھی دیا اور ہمیں پاکیزگی بھی دے دی. ورنہ قربانیاں چڑھانے والے جو تھے وہ پہلے اپنے پاکیزگی کے لیے قربانی چڑھاتے تھے. کوئی عیب دار, کوئی گناہ والا, کوئی ناپاک شخص خدا کی حضوری میں قربانی لے کر جا ہی نہیں سکتا تھا, وہ مر جاتا تھا. لیکن یسوع کی قربانی نے نہ صرف ہمارے گناہ مٹھائے, ہمیں پاک بھی کر دیا, ہمیں معاف بھی کر دیا, ہمیں پاک بھی کر دیا. اور نمبر 3, ہمیں راست بازی ملی. کیا ملا ہمیں؟ راست بازی. راست بازی کا مطلب یہ ہے بالکل ایسے جیسے کچھ کبھی کیا ہی نہیں. راست باز جس کو خدا ٹھہراتا ہے یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے, جو شخص راست باز بن جاتا ہے, اس کا راست باز ہونے کا مطلب ایسا ہے جیسے عدالت کے اندر مجرم کو جج لکھ دیتا ہے کہ یہ باعزت بری ہے, اس نے کچھ نہیں کیا. یسوع مسیح کی قربانی نے ہمیں معافی دی, پاک کیا اور ہمیں راست باز ٹھہرا دیا. ہم راست باز بن گئے, ایسے جیسے ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. ہمیں اس کی قربانی نے, اس کے کفارے نے ہمیں ایسا راست باز بنا دیا ہے کہ ہم نے کیے نہیں. پچھلا کھاتا سارا ختم, سارے گناہ معاف, راست باز ٹھہرایا. اس کی قربانی نے ہمیں, ہمارے پچھلے گناہ ختم ہو گئے, ایک نئی زندگی ہمیں مل گئی, نئے سرے سے ہمیں پیدا کر دیا, ہمیں نئی سوچ دے دی, ہمیں نئی زندگی دے دی. پرانی زندگی ختم ہو گئی اور پھر راست باز بنا دیا ہمیں. پرانا کھاتا ختم. نہ صرف ہمیں معافی ملی, نہ صرف ہمیں پاکیزگی ملی, نہ صرف ہمیں راست بازی ملی, بلکہ اس نے ہمیں برانڈ نیو بنا دیا, نیا مخلوق بنا دیا ہے. کلام میں لکھا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا
کون سا مخلوق ہے؟ وہ نیا مخلوق ہے، برائڈ نو. یہ برائڈ ہمیں خدا نے دیا ہے. ہم آسمانی برائڈ بن گئے، ہمیں برائڈ نیو بنا دیا، ہمیں نیا مخلوق بنا دیا. اور رومیو کے خط کے اندر لکھا ہے جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم بھی. ہم نئے مخلوق بن گئے. ہیلیلویا. میری باتوں کی سمجھ بھی کوئی آ رہی کہ نہیں؟ نمبر 4، saved from the wrath of God. خدا کے غضب سے ہم بچ گئے. ہم جتنے گناہ کرتے ہیں وہ کس کے خلاف گناہ کرتے ہیں؟ کس کے خلاف کرتے ہیں؟ خدا کے. کس کا حکم ٹوٹتا ہے؟ خدا کا. ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا کے خلاف گناہ کرتے ہیں. ہم گناہ کرتے ہیں تو حکم خدا کا ٹوٹتا ہے. کلام میں لکھا ہے چوری نہ کرنا. ہم چوری کرتے ہیں تو ہم کس کا حکم توڑتے ہیں؟ ہم کس کے گناہگار ٹھہرتے ہیں؟ اس کے تو ٹھہرتے ہیں جس کی چوری کر لی، لیکن ہم خدا کے گناہگار ٹھہرتے ہیں چوری کرنے سے. تو اور چوری میں اب دیکھیں، صرف چیزوں کی، موبائل کی، پیسوں کی چوری نہیں، اس میں وقت کی چوری بھی ہے. کون کون وقت چور ہے؟ سارے کہہ رہے سیدھے راست بات. کون کون وقت کی چوری کرتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اگر ہم چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں تو خدا کے خلاف گناہ کرتے ہیں. خدا اس کی سزا ہمیں ضرور دیتا ہے. نوح کے دور میں لوگوں کو مارا خدا نے کہ نہیں مارا؟ خدا کے غضب سے کوئی بچ سکا؟ سدوم عمورہ 5 ملک تھے، کتنے لوگ بچے؟ 4. وہ بھی کسی کے کہنے پر، ابراہیم کے کہنے پر کہ وہاں پر ہے، وہ شفاعت کرتا تھا، خدا سے ریکویسٹ کرتا تھا، دعا کرتا تھا کہ خدا اتنے لوگ وہاں راس باز ہوئے تو خدا تو پورے ملک کو مار دے گا. خدا نے اس کی دعا کی خاطر ان 4 کو بھی چھوڑ دیا تھا. ان میں سے بھی 3 رہ گئے. تو کس کا؟ خدا کے غضب سے بچنا انسان کا ناممکن ہے. انسان جو مرضی کر لے، قربانیاں چڑھا لے، نیکیاں کر لے، جو مرضی کر لے، اچھے کام کر لے، جتنا مرضی اچھا بن جائے، وہ خدا کے غضب سے بچ نہیں سکتا. یسوع مسیح نے اپنی قربانی دے کر ہمیں خدا کے غضب سے بچایا. کلام کے اندر لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. گناہ کی مزدوری موت ہے. خدا کے غضب سے کوئی بچ نہیں سکتا. خدا کا غضب انسانوں پر نازل ہوتا تھا، وہ گناہ کرتے تھے، وہ گناہ کی فطرت میں زندگی گزارتے، گناہ کرتے، برے کام کرتے، عیب کرتے. خدا کا غضب انسانوں پر نازل ہوتا تھا، انہیں کوئی بچا نہیں سکتا تھا. لیکن یسوع مسیح کی کامل قربانی نے ہمیں خدا کے غضب سے بچا لیا ہے. اس کا غضب اب انسانوں پر نازل نہیں ہوتا، کیونکہ درمیان میں یسوع مسیح ہے. اس کا خون ہے، اس کی قربانی ہے، اس کا فدیہ ہے. خدا بھی یسوع کے خون کو دیکھ کر رک جاتا ہے. ادروائز دنیا کب کی تباہ ہو جاتی. دنیا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے کیوں بچی اور دنیا یسوع مسیح کے آنے کے بعد کیوں بچی؟ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے بھی دنیا یسوع مسیح کی وجہ سے ہی بچ رہی تھی.
یسوع مسیح کے آنے کے بعد بھی دنیا یسوع مسیح کی وجہ سے ہی بچ رہی ہے. پہلے یسوع کا انتظار تھا کہ وہ آئے گا, وہ قربان ہوگا. نبیوں نے کہا, صحیفوں میں لکھا گیا, کتابوں میں لکھا گیا, پیشن گوئیاں کی گئی, پروفیسیز کی گئی, نبوتیں کی گئی. نبیوں نے تعلیم دی, نبیوں نے بتایا کہ خدا کا برہ آئے گا, خدا کا ممسوح آئے گا, خدا کا بیٹا آئے گا, یسوع ناصری آئے گا. اس کے بارے میں بتایا گیا بڑی ڈیٹیل سے, تفصیل سے, صدیوں ہزاروں سال پہلے بتایا گیا. اس کا انتظار تھا, وہ آئے گا اور دنیا کو خدا کے غضب سے بچا لے گا. اور یسوع نے آ کے اپنی قربانی کے وسیلہ سے اس نے ہماری سزائیں سہی, اس نے ہمارے دکھ سہے, اس نے ہمارے اوپر جو سزا آنی تھی, جو غضب آنا تھا, اس نے خود سہ لیا اور ہمیں اس نے آزاد کروا دیا. اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم, ہاں جی ذرا زور سے بتائیں, ان پر سزا کا حکم تاڑے تے سزا دا حکم ہون تانوں کوئی خوشی نہیں ہوندی, سزا تو چھٹ گئے. تاڑے تے سزا دا حکم ہون, زور دی دسو ذرا, تاڑے تے سزا دا حکم ہون. آئے زوردار تالی یسوع کے لیے ہم بجائیں. ہاللویا. سو نمبر 5, خدا کے ساتھ میل ملاپ, ریکانسیلیشن, پیس وتھ گاڈ. خدا کے ساتھ میل ملاپ. یسوع کی قربانی نے کیا کیا؟ ہمارا خدا کے ساتھ میل ملاپ کیا کیا؟ خدا کے ساتھ میل ملاپ کی وجہ کیا ہے؟ یسوع کی قربانی. خدا کے ساتھ میل ملاپ اور صلح ہوئی. گناہ کی وجہ سے ہم دور تھے, معافی دلائی. ہم گناہ کی وجہ سے ناپاک تھے, ہمیں پاک کر دیا. ہم گنہگار تھے, سزا کے لائق تھے, ہمیں راست باز ٹھہرایا. ہم سزاؤں کے نیچے, خدا کے غضب کے نیچے تھے, ہمیں خدا کے غضب سے آزاد کر دیا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, ہم کسی کو معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں تجھے معاف کرتا ہوں, میں تمہیں سزا بھی نہیں دیتا, لیکن میرے سامنے مت آنا, میرے راستے میں تو نے نہیں آنا, میری نظروں کے سامنے تو نے نہیں آنا, میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا. معافی ہم دیتے ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ ملنا. میرے سامنے تو نے نہیں آنا. کہیں راستے میں میرے سامنے آ گیا نا تو اپنا راستہ بدل لینا. معافی میں تجھے دے رہا ہوں لیکن میرے سامنے تو نے نہیں آنا. سزا بھی نہیں چل میں تجھے دیتا لیکن تو نے میری نظروں کے سامنے نہیں آنا. لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا. خدا نے ہمیں معافی دی. خدا نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اب میری نظروں سے دور ہو جا, میرے سامنے کبھی نہیں آنا. خدا نے نہ صرف ہمیں معافی دی بلکہ خدا نے ہمارے ساتھ صلح بھی کی, میل ملاپ بھی کیا اور ہمیں اپنے گلے لگا لیا. خدا نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ میری نظروں کے سامنے اب دوبارہ نہ آنا. باغ عدن کے اندر رفاقت ٹوٹی تھی, میل ملاپ ختم ہو گیا تھا. خدا ملنے آتا تھا, لکھا ہے آدم سے. خدا آدم سے باتیں کرتا تھا, آدم کو ملنے آتا تھا. گناہ کی وجہ سے رفاقت ٹوٹ گئی, رشتہ ٹوٹ گیا, میل ملاپ ختم ہو گیا, صلح ختم ہو گئی, بیچ میں دیوار بن گئی. گناہ کی دیوار نے دراڑیں بنا دی. لیکن یسوع مسیح نے آ کر ہمارا دوبارہ سے ملاپ کروا دیا.
ہم پتہ کیا کہتے ہیں، شیشے میں ایک بار دراڑ پڑ جائے نا تو وہ دوبارہ جڑ وہ نہیں بحال ہو سکتا. رشتے کانچ کی طرح ہوتے ہیں، یہ ایک بار دراڑ پڑ جائے نا وہ دراڑیں ختم نہیں ہو سکتی. اور خدا کو دیکھیں، خدا کے بیٹے یسوع ناصری کو دیکھیں، خدا کے کلام کو دیکھیں، خدا کے دل کو دیکھیں، خدا کی سوچ کو دیکھیں. اس نے اس دراڑ کو ختم کر کے ایسا ختم کیا، ایسا راست باز بنایا کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہیلیلویا. اس نے ہمیں اس طرح سے اپنے ساتھ ملا لیا. اس سے میں یہ نہیں کہا کہ میری نظروں سے چلا جائے. نمبر 6 نیو کمانڈمنٹ، متی 26 باب کی 28ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، یہ لو اس میں سے پیو، یہ میرا خون ہے، جو یہ میرا نئے عہد کا خون ہے جو بکھیروں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے. خدا کے ساتھ نیا عہد بن گیا. یسوع کی قربانی کے وسیلہ سے اس نے کہا یہ نئے عہد کا خون، یہ میرے خون میں نیا عہد ہے. یسوع نے اپنی قربانی کے وسیلہ سے ایک نیا عہد ہمارے ساتھ باندھا. صرف معاف نہیں کیا، صرف پاک نہیں کیا، صرف اس نے راست باز نہیں ٹھہرایا، صرف میل ملاپ نہیں کیا، اس نے ہمارے ساتھ ایک نیا عہد باندھا. اس نے نیا عہد باندھا. اور یہ عہد جو ہے خدا نے یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے، شیشے کے اندر دراڑ آ جائے تو وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا ہمارے لیے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون کی بدولت وہ دیوار جو تھی اس کو گرا دیا اور باپ سے ہمارا ملاپ کروایا. اس نے اس دیوار کو قربت میں تبدیل کر دیا، نیا عہد باندھا، نئی شروعات کی، نیا عہد باندھا. پرانا عہد ختم کر کے اس نے نیا عہد ہمارے ساتھ باندھا ہے. پریز گاڈ. اس نے نیا عہد باندھا ہے. تو آؤ ایک نئے جذبے کے اندر، ایک نئے وعدے کے اندر، ایک نئے ولولے کے اندر، نئے عہد کے اندر ہم زندگی گزارنا شروع کریں. پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی. اس نے نیا عہد بھی باندھ دیا، نیا عہد باندھا گیا. جب عہد باندھا جاتا تھا تو دونوں برابر کے ہوتے تھے. بادشاہ کے ساتھ عہد باندھتا تھا، خدا انسانوں کے ساتھ عہد باندھتا تھا. لیکن انسان اور خدا کی برابری نہیں تھی. لیکن خدا پھر بھی رحم کر کے، رحم کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے رحم؟ اس کا جو روٹس ہیں عبرانی میں، یونانی میں، رحم لفظ بھی کہتے ہیں، رحم بھی کہتے ہیں. تو یہ جو ووم ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ کے اندر، اس کو رحم گاہ کہتے ہیں. رحم کر خدا. بچہ وہاں پر بالکل فکروں سے، سوچوں سے، مصیبتوں سے، ساری چیزوں سے آزاد ہوتا ہے. اسے کوئی ٹینشن، کوئی فکر نہیں ہوتی. ہم جب کہتے ہیں خدا رحم کر، تو خدا کا رحم جب آتا ہے تو وہ ہمیں ساری چیزوں سے آزاد کر دیتا ہے. That is the mercy. اس نے نیا عہد باندھا. بادشاہ کے برابر ہوتے تھے اور وہ عہد باندھتے تھے.
ایک بیل ذبح کرتے تھے اور اس کو سامنے رکھ لیتے تھے اور کھڑے ہو کر وہ عہد باندھتے تھے کہ اگر ہم یہ عہد توڑیں تو جو اس کا حال ہوا ہے ہمارا حال بھی ایسا ہی ہو. سو عہد باندھا گیا, نیا عہد باندھا گیا, بکروں چھتروں کے خون سے نہیں, یہ یسوع کے خون سے نیا عہد باندھا گیا. اب برابری ہو گئی. یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان, اس نے باپ کے برابر عہد باندھا اور اب یہ نیا عہد ہے جو اس نے اپنی قربانی کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ باندھا. نمبر 7, اسپیشل ریلیشن شپ ود گاڈ. کیسا رشتہ؟ اسپیشل ریلیشن شپ ود گاڈ. غلطیوں 4:4 آیت. یسوع مسیح کی کامل قربانی سے خدا کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہمارا بن گیا. کیا رشتہ بن گیا؟ عابد اور معبود کا نوسر, پرستار اور خدا کا نوسر. کیا رشتہ, اسپیشل ریلیشن کیا بنا ہمارا خدا کے ساتھ یسوع مسیح کی قربانی کے بعد؟ کیا رشتہ بنا؟ یس, ہم اسپیشل ریلیشن شپ میں بندھ گئے خدا کے ساتھ. اس نے ہمارے ساتھ ایک نیا رشتہ بنایا. اب وہ ہمارا باپ ہے اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. مصرف بیٹا جب گناہ میں چلا گیا اور اس کو جب ہوش آئی اور واپس باپ کے پاس آیا تو آ کر باپ کو کیا کہنے لگا کہ اب میں اس قابل نہیں رہا کہ میں تیرا بیٹا کہلاؤں, مجھے اپنا نوکر ہی رکھ لے. باپ نے کہا نو نو نو, تو میرا ہی بیٹا ہے. اس کو پوشاک پہنو, اس کو انگوٹھی پہنو. اس کے پاؤں ننگے تھے, کہا اس کے پاؤں میں جوتی پہنو. اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی نہیں تھی, کہا اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنو. یہ میرا شہزادہ ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ نوکر نہیں ہے. اسے تمام طرح کے گناہوں سے رہا کر کے, معاف کر کے باپ نے پھر ایک بار اپنے سینے سے لگا لیا. اسی طرح انسان کو خدا نے یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے معاف کر کے, اسے پاک کر کے, اسے راست باز ٹھہرا کے خدا نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا, اسے پاک کر دیا, اسے نئی پوشاک دی. نمبر 8, یشعیاء 53 باب کی 5ویں آیت اور پہلا پطرس 2 باب 24ویں آیت. وہاں پہ لکھا ہے یشعیاء 53 باب کی 5ویں آیت میں, اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. ہیلنگ فرام سکنس, بیماریوں سے شفا ملی. یسوع کی قربانی سے ہمیں بیماریوں سے شفا مل گئی. کس سے شفا مل گئی؟ بیماریوں سے. اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. یشعیاء 53 باب کی 5ویں آیت. اور پھر پطرس رسول نے اس کی نقل کی, اسی سیم ورس کو اٹھا کر اس نے اپنے خط میں لکھا کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. اس کی قربانی کے وسیلہ سے ہم نے شفا پائی. ہم جو بیماریوں کے غلبہ کے اندر تھے وہ ہم پر سے ہٹ گیا. ہم شفا پاتے ہیں یسوع کی قربانی سے. ہمیں کیا ملا یسوع کی قربانی سے؟ ہمیں شفا ملی. ہمیں کیا ملا یسوع کی قربانی سے؟ ہمیں راست بازی ملی, ہمیں معافی ملی, ہمیں پاکیزگی ملی. ہمارے ساتھ نیا عہد باندھا گیا, ہمارے ساتھ ایک نیا رشتہ قائم کیا گیا اور ہمیں بیماریوں
से शिफा मिली। गलतियों का खत 3 बाब 3 आयत। आज हम ये गीत भी गा रहे थे, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, लानत से रिहाई, फ्रीडम फ्रॉम द कर्सेस। हम लानत से भी रिहा हो गए। जो शरीयत के मतहत है वो लानत के मतहत है। वो लानत यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से वो लानत खत्म हो गई। यीशु मसीह जो बेखता, बेऐब, बेदाग, कामिल इंसान और कामिल खुदा है, वो हमारी खातिर लानती बना। लिखा है जो लकड़ी पर लटका वो लानती है, उसने लानती मौत गवारा की। वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, बेऐब था, बेदाग, वो हमारी खातिर लानती बना, ताकि हमारे ऊपर से लानत क्या है, खत्म हो जाए। हमें लानत से क्या करे, आजाद करे। नंबर 10, कौन सा नंबर आ गया? 10 नंबर, 10 ले 10। तारीकी के कब्जा से रिहाई मिली, फ्रीडम फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस। यीशु की कामिल कुर्बानी से हमें, तारीकी के कब्जा से हम छूट गए, हमें रिहाई मिल गई। उसने अपनी कुर्बानी से, कुलसियों पहले बाब की 13वीं आयत है, और उसने अपनी कुर्बानी के सबब से हमें तारीकी के कब्जा से रिहाई बख्शी। ये शैतानी ताकतें हैं, ये तारीकी की ताकतें हैं जिनसे खुदावंद हमें छुड़ाता है। अब किसी बदरूह का, किसी जादू का, किसी टूने का, किसी टोटके का, किसी ताबीजों के असर का, किसी जादू के, किसी आमिल के असर का कोई असर, कोई जादू चल नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह की कुर्बानी ने हमें तारीकी के कब्जा से रिहा कर दिया है। मैं एक दफा टीवी पे एक प्रोग्राम देख रहा था। ये ना समझिए पैसा टीवी देख देने, साढ़े घर 2 ने, मैं 2 ही नहीं देखता। एक दफा मैं देख रहा था, उन्होंने जादूगरों को बुलाया हुआ था, काले इलम वाले और फलाने टमकाने। वो काले इलम वाले जादूगरों से पूछ रहे थे कि क्या इसका कोई तोड़ भी है, आप जिस पे जादू चलाएं कोई आगे से उसको रोक दे, कोई उसका असर तोड़ दे। कहते जी अगर कोई सच्चा मसीही हो ना, तो वो जादू के, काले इलम के और जड़े भी हैं, वो जादू के असर को तोड़ सकता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने हमें तारीकी के कब्जे से रिहाई दी। जरा जोर की बताओ, आमीन, शुक्र है, हालेलुया ना करया करो। हालेलुया। जरा 5 बारी हालेलुया। सारा जलाल यीशु को मिले। प्रेज गॉड। हमें यीशु ने आजाद कर दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। उससे हमें तारीकी के कब्जे से आजाद कर दिया है। अब तारीकी का कब्जा हम पर नहीं है। उससे कहा मैं दुनिया का नूर हूं। खुदा के साथ चलने वाले ऐसे नहीं कहते। दाऊद नबी ने ये कहा था, दाऊद बादशाह ने, खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो,
میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے نہ صرف اس نے رہائی دی ہے ان چیزوں سے بلکہ وہ ہمارے ساتھ. ہم جب ایسی چیزوں کو فیس کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ. نمبر 11 شیطان ابلیس پر فتح. وکٹری اور سیٹن اور ڈیول ہمیں شیطان اور ابلیس کے قبضے سے یسوع مسیح نے چھڑایا ہے. عبرانیوں کا خط 2 باب 14 آیت, رومیو 16 باب 20 آیت. اور ہم شیطان اور ابلیس کے قبضہ سے چھوٹ گئے اور اس پر ہم نے فتح پالی ہے. خداوند یسوع مسیح کی موت کے وسیلہ سے اسے جسے موت پر اختیار تھا, شیطان کو, ابلیس کو موت پر اختیار تھا, یسوع مسیح کی موت نے, اس کی کامل قربانی نے شیطان اور ابلیس کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا. یسوع مسیح نے اس کے سر کو کچل کے رکھ دیا, ابلیس پر فتح پائی, اور وہ ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے, وکٹری دیتا ہے, فتح مندی عطا کرتا ہے. دنیا ڈرتی ہے ابلیس سے, دنیا ڈرتی ہے ابلیس سے, شیطان سے ڈرتی ہے. ابلیس جب گرجتا ہے تو دنیا ڈرتی ہے, لیکن جب یسوع کے لوگ گرجتے ہیں تو ابلیس ڈر جاتا ہے, کیونکہ اسے معلوم ہے ان کے اندر وہ ہے جس نے میرے سر کو کچلا ہوا ہے, جس نے مجھ پر فتح پائی ہوئی ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا, ہیلیلویا. زوردار تالیاں یسوع کی. پریز گاڈ. ہمیں صرف اس کو یہ بتانا ہے کہ تو ہارا ہوا ہے, تجھے یسوع نے شکست دی ہوئی ہے, تیرے سر کو کچلا ہوا, تیری وقت ویلیو کچھ بھی نہیں ہے, اور اس سے ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے. ہیلیلویا. نمبر 12 freedom from the fear of death. موت کے خوف سے رہائی دی ہے ہمیں, موت کے خوف سے اس نے رہائی دی. چاہے موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. یسوع نے موت کو شکست دی ہے, موت کو ہرایا ہے, موت کو اس نے شکست دی ہوئی ہے. یسوع موت کی وادی میں سے ہمارے آگے آگے گزر گیا. موت کی وادی میں سے یسوع پہلے گزرا ہے, یسوع پہلے موت کی وادی میں سے گزرا, اور اس نے جا کر موت کو شکست دی. اور کلام کے اندر لکھا ہوا ہے, اے موت تیری فتح کہاں رہی, اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا, موت فتح کا لقمہ ہو گئی. یسوع نے موت پر بھی فتح پائی ہے, شکست دی ہے اسے بھی ہرایا ہے, اس نے شیطان کو ہرایا, اس نے موت کو ہرایا. وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہیلیلویا, ہیلیلویا, ہیلیلویا. اس نے ہمیں موت کے خوف سے آزاد کر دیا. ہیلیلویا. وہ قربانی چڑھانے کے بعد مر نہیں گیا. جو قربانیاں چڑھائی جاتی تھی وہ ادھر ہی مر جاتی تھی, لیکن جب یسوع نے اپنے آپ کو پیش کیا, اپنی قربانی دی,
دنیا کے برے قربان ہو کے مر جاتے تھے, لیٹے رہتے تھے, لیکن یہ خدا کا برا تیسرے دن پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا. ہاللیلویا. یہ پھر جی اٹھا اور یہ کھڑا ہے. اور یوحنا عرف نے مکاشفہ کی کتاب میں یہ لکھا کہ پھر میں نے ایک برے کو کھڑے ہوئے دیکھا. ہاللیلویا. اس نے کہا اس کے بدن پر زخم تو تھے لیکن میں نے اسے کھڑے ہوئے دیکھا. یسوع کھڑا تھا وہاں پر. یسوع کو اس نے کھڑے ہوئے دیکھا. وہ برا کھڑا. رومیو 12 باب کی پہلی دوسری آیت. اے بھائیو پس اے بھائیو میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں, اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ ہے. کیسی قربانی؟ قربان ہونے کے بعد تو بندہ مر جاتا ہے, وہ تو زندہ نہیں رہتا قربان ہونے والا, لیکن یسوع قربان ہونے کے بعد بھی زندہ ہے. ہاللیلویا. اور خدا نے یہ 3 باتیں کلام میں لکھی. ایسی قربانی جو زندہ ہے, جو پاک ہے اور جو خدا کو پسندیدہ ہے. 3 باتیں, یہ تینوں باتیں یسوع مسیح کے اندر تھی. ایسی قربانی جو زندہ ہے, ایسی قربانی جو پاک ہے, ایسی قربانی جو خدا کو پسندیدہ ہے. یسوع مسیح جو زندہ قربانی ہے, وہ پاک قربانی ہے, وہ خدا کو پسندیدہ قربانی ہے. اور اس نے ہمیں بھی یہ کہا کہ اپنے آپ کو ایسے بناؤ جو زندہ قربانی ہے, جو پاک قربانی ہے اور جو خدا کو پسندیدہ ہے. یسوع مسیح ایسی قربانی ہے اور وہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ ایسی قربانی ہے. خداوند یسوع مسیح موت پر فتح پا کر جی اٹھے, زندہ ہے, اس لیے ہمیں موت کا خوف نہیں ہے. ہاللیلویا. موت کا خوف نہیں ہے. پریز گاڈ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جناب مرضی کہو ہاللیلویا. آج میں اپنا میسج پورا ہی کروں. سو پوائنٹ نمبر 13, آخری بات, میں اپنا میسج پورا کروں گا. یوحنا کی انجیل 6 باب 56 آیت ہے. پہلا تسلیکیوں کا خط 5 باب 10 آیت ہے. آخری پوائنٹ ہے اٹرنل لائف. ہاللیلویا. ہمیشہ کی زندگی. یسوع مسیح کی قربانی سے ہمیں کیا ملا؟ ہم نے کیا پایا؟ ہمیشہ کی زندگی. یسوع ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے گیا اپنی قربانی کے وسیلہ سے, اپنے خون کے وسیلہ سے, اپنی موت کے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا. آپ سوچ سکتے ہیں ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ یہ جو زندگی زمین پہ ہم گزار رہے ہیں, اس کی مدت کیا ہے؟ 70 سال, قوت ہو تو 80 سال. اس کے بعد کوئی سونے کی پوڑی چڑھ جائے. لیکن بائبل نے جو حد عمر کی مقرر کی 70 سال, قوت ہو تو 80 سال. لیکن جب یسوع مسیح کی قربانی آ جاتی ہے تو جو اس پر ایمان لاتا ہے, خداوند یسوع مسیح نے اشعیا ربانی کے تعلق سے یہ کہا یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی 54 آیت کے اندر کہ جو میرا
خون پیتا اور میرا بدن کھاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ آپ اندازہ کریں کتنی ہوگی ہمیشہ کی زندگی؟ 1000 سال، 50,000 سال، کتنی ہوئے گی یہ زندگی؟ ہاللیلویا۔ تو یسوع پر ایمان لانے سے، اس کی کامل قربانی پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، جو ابدی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جو ہمیشہ عبدالآباد جب تک خدا ہے اس وقت تک انسان جیتا رہے گا۔ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع کی قربانی سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی ہے۔ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، زندگی کے وارث۔ بیلوں کا خون، بچڑوں کا خون، بیلوں کی قربانی، چھتروں کی قربانی، مینڈوں کی قربانی، یہ صرف 1 سال کے لیے تھی۔ یسوع کی کامل قربانی ابدی قربانی ہے، اور یہ نہ صرف جسمانی برکتوں کو لائی، یہ روحانی برکتوں کو بھی لائی۔ یہ وہ زندگی لے کر آئی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جسے کوئی ختم کر نہیں سکے گا۔ اس میں کوئی بیماری نہیں آئے گی، اس میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے وہاں پر زندگی ہے، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ ماتم، نہ ٹینشن، نہ پریشانی۔ وہاں پر روشنی نہیں ہے، وہاں پر چراغ جو ہے، نور جو ہے، وہ خدا کا برگا ہے، اور وہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور وہاں پہ لکھا ہے خدا ان کی آنکھوں کے آنسو پونچھ دے گا، پھر رونا نہیں ہوگا، پھر ماتم نہیں ہوگا۔ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے۔ اور پھر ہمیشہ کی زندگی میں آپ جہاں چلیں پھریں گے وہ جگہ کیسی ہوگی؟ سونے کی سڑکیں، 9 چکر سڑکیں۔ بڑی ٹینشن بنتی ہے، باہر نکلنا، کپڑے گندے ہوں گے، فلاں ہو جائے گا۔ خدا ہمیشہ کی زندگی جو دے گا وہ کیسی؟ وہاں پر خوبصورت گھر، اس نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ، ہمیشہ کی زندگی میں رکھنے کے لیے جگہ تیار ہو رہی ہے۔ میرا گھر، آپ کا گھر وہاں پر بن رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ اس نے ہمیں معاف کیا، اس نے ہمیں پاک کیا، اس نے ہمیں راست باز ٹھہرایا، اس نے ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بنایا، اس نے ہمارے ساتھ عہد باندھا، اس نے ہمیں پاک کر دیا، ہمارے ساتھ صلح کر لی، اور اس نے ہمیں موت کے قبضہ سے چھڑایا، اس نے ہمیں تاریکی کی قوتوں کے قبضہ سے چھڑایا، اور اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ اور ہم عبدالآباد اپنے بادشاہ، اپنے منجی، اپنے آقا، اپنے مالک یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ آئے زوردار تالیاں ہم یسوع مسیح کے لیے بجائیں، جس کی کامل قربانی سے ہمیں یہ بلیسنگز، یہ برکتیں، یہ نعمتیں، یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ پاکیزگی، یہ راست بازی، یہ معافی ہمیں ملی ہے۔ آؤ ہم شکر گزار کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ربا شدہ ربا برا ربا شدہ ربا برا۔ ہولی اسپرٹ آئے شکر گزاری